बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मुसीबत पर खुशी का इजहार मत किया करो, अल्लाह ताला उस पर रहम करेंगे और तुमको उसमें फंसा देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब से खूब एहतियात रखा करो, क्योंकि अक्सर कब्र का अजाब इसी से होता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझको कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझको जन्नत में दाखिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करना और तेरे लिए बहिश्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन हालतों में नफ्स को नागवार हो, ऐसी हालत में अच्छी तरह वज़ू करने से गुनाह धुल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्म ईमान की बात है और ईमान जन्नत में पहुंचाता है, और बेशर्मी बदखुई की बात है और बदखुई दोज़ख में ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज को छोड़ दे वो अल्लाह ताला के पास जाएगा तो अल्लाह ताला गज़बनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में बहिश्त के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब 10 हिस्से मिलता है और कर्ज देने का सवाब 18 हिस्से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गोश्त और खून हराम माल से बड़ा होगा वो बहिश्ते बरी में ना जाएगा, दोज़ख ही उसके लायक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चुप रहता है बहुत सी आफतों से बचा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जन्नत में ना जाएगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की खुशी माँ बाप की खुशी में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दे उसने मुझको तकलीफ़ दी, और जिसने मुझको तकलीफ़ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ़ दी। जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा वो मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के काम में होता है अल्लाह ताला उसके काम में होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश्क हल्की गुनाहों को इस तरह पिघला देती है जिस तरह पानी नमक के पत्थर को पिघला देता है, और बदखल्की इबादत को इस तरह ख़राब करती है जिस तरह सिरका शहद को ख़राब कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बालिश्त भर ज़मीन बिना हक दबा ले उसके गले में सातों ज़मीन का तोक डाला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अगर इतर लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरे तो वो ऐसी है, यानी कि बदकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औरतें नाम को तो कपड़ा पहनती हैं और वाक़े में नंगी होती हैं। ऐसी औरत बहिश्त में ना जाएंगी और ना ही उसको उसकी खुशबू सूंघने पाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत पर लानत है जो मर्दों का सा पहनावा पहने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई दुनिया में नामो नमूद के वास्ते कपड़ा पहने खुदा ताला उसको क़यामत में ज़िल्लत का लिबास पहना कर फिर उसमें दोज़ख की आग लगाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुमे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादत दरगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका अमल कबूल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और जो शख्स यतीम का खर्च अपने ज़िम्मे रखे बहिश्त में इस तरह पास पास रहेंगे। अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर इशारा किया, क्योंकि दोनों में थोड़ा फासला रहने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसको अहद का ख्याल नहीं उसमें दीन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गैब की बातें बतलाने वाले के पास आए और कुछ बातें पूछे उसको सच्चा जाने, उस शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल ना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें फरिश्ते नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स के पास से गुजरे जो पेट के बल लेटा था। आपने उसको अपने पाँव के इशारा किया और फरमाया कि इस तरह लेटने को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बैठने को मना फरमाया कि कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साए में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशगुनी शिरक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टोटका शिरक है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ناحرص کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی عیب دکھلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ملے گا اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے بجز اس کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بے مسواک کیے پڑھی گئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں خشک رہ گئی تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے دوزخ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ان کے گھروں کا اندر کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے نکلنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قرض ادا کرنے کا وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنا روپیہ خیرات دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے اس کو 1 حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو 1 حرف میں کہتا ہوں بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 ہے اور میم 1 حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ وہی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے،
جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو اس شخص کی نیکیوں سے لے لیا جائے گا، اور اس روز دینار و درہم کچھ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقدر والے کا ٹالنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 میاں بیوی مسلمان ہو اور ان کے 3 بچے مر جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کہ اگر 1 ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو آول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، اور کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئی کچھ دوسرے کو۔ اگر ان حقوق کے بدلے ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکی تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا ہارا ہوا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان بھائی کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے فضیحت اور رسوا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلا دے تو جب تک یہ آر دلانے والا شخص اس گناہ کو نہ کر لے اس وقت تک نہ مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بہت بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محض اللہ ہی کے واسطے پھیرے، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی، اور جو شخص کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہو تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی پاس پاس ہے۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیکی والا مجھ کو وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور پسند کرتے ہیں نرمی کو، اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محروم رہا نرمی سے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اجازت نہ لو کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھو، اور اگر ایسا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی باتوں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ ناگوار سمجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسا چھوڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دے کہ اے کافر، تو ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، وہ بھی بند کر لی جاتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تب اس کے پاس پہنچتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس لائق ہو تو خیر، نہیں تو اس کے کہنے والے پر پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔